अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी आवाज़ क्लियर है? जी मुफ्ती साहब क्लियर है। जी क्लियर है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अबरार साहब। आ, सेमाई का शोबा तदरीस के हवाले से तदरीसी महारात का महीना चल रहा है। और इसमें यकीनन आप में से हर एक किसी न किसी तरह से वो तदरीस के साथ जुड़ा हुआ है और या जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए आज की जो क्लास होगी तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि कुछ तदरीस के हवाले से गुर वो हम सीख लें। और बिलखुसूस दरस निज़ामी की तदरीस हम में से जो जो कर रहे हैं तो उनके लिए आज की जो क्लास होगी वो इंतहाई मुफीद होगी। अच्छा, आप में से कौन कौन दरस निज़ामी की तदरीस फरमा रहे हैं या फरमा रही हैं? ज़रा हैंड रेज कर लें और चैट बॉक्स के अंदर भी लिख दें। जी, वहीदुल्ला रेहान साहब दरस निज़ामी की तदरीस कर रहे हैं। जी, और या की है या कर रहे हैं या मुस्तकबिल में अनकरीब कहीं पढ़ाने के लिए आपने कोई इरादा किया है तो कुछ भी हो लिख दें जी। चैट बॉक्स के अंदर लिख भी सकते हैं और इसी तरह आप अपना हैंड रेस करके भी बता सकते हैं। जी, वहीदुल्ला साहब कर रहे हैं, सफ़िया साहिबा भी आगे इरादा है, लाइबा साहिबा का भी। जी, सब लिखें सब लिखें, ताकि पता चले कि हम तदरीसी महारात में उन लोगों को ये कोर्स दे रहे हैं जो वाकई रेलिवेंट हैं और मुतल्लका हैं। जी, और मेरे ख्याल से कोई भी नहीं पढ़ा रहा तो ठीक है, तीन चार लोग हैं तो हम इनको ही लेकर चलते हैं। अच्छा जी, हिफ्स और नाजरा में है जी, अनकरीब इरादा है। ठीक है, ठीक है, और भी लिखें, और भी लिखें। उज़ैर साहब, आप कोई कहीं पे तदरीस कर रहे हैं? अच्छा जी, उज़ैर साहब कहते हैं कि मैं नहीं बोलूँगा। अब्दुर्रऊफ साहब, हाँ, अब्दुर्रऊफ साहब ने भी लिख दिया जी। जी, इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लान है जी। हानिया साहिबा का नाजरा पढ़ा रही हैं, ठीक है जी। मौलाना अबरार साहब, मेरे ख्याल में नाजरा कायदा की भी जो क्लास है वो भी आगे आएगी तदरीसी महारात के अंदर, जी इंशाल्लाह इसके बाद उसका नंबर है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है जी। हाफिज अलीमुद्दीन साहब हैं जी, नाजरा और तर्जमा कुरान क्लास है, इंशाल्लाह वो भी आगे आएगी। जी, बहुत सारे नाजरा और हिफ्स वो पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है। इंशाल्लाह तदरीसी महारात सीखेंगे और आगे का इरादा भी है। बहुत ज़बरदस्त हो गया जी, सबने लिख दिया माशाल्लाह। तो आज की जो क्लास होगी इंशाल्लाह हम इसमें ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हम तदरीस अगर कर रहे हैं बिलखुसूस दरस निज़ामी की तो उसका कामयाब तरीक़ेकार क्या है। तो आगे चलकर हम बहुत सारी जो जो टेक्निक्स पढ़ेंगे या बहुत सारी जो चीज़ें हम यहाँ सीखेंगे तो वो न सिर्फ दरस निज़ामी के साथ ख़ास होंगी बल्कि वो आगे चलकर आपको इंशाल्लाह बकिया जो तदरीस होगी उसमें भी काम आएंगी। तो अच्छा है कि आप लोग यहाँ पर न सिर्फ दरस निज़ामी बल्कि दीगर जो शोबाजात हैं उनकी तदरीस के अंदर भी इंशाल्लाह आप को ये जो गुर होंगे ये फ़ायदा देंगे। अच्छा जी, हमारी आज की ये चौथी क्लास है। और इब्तदाई दर्जात कैसे हम पढ़ाएं और दरमियानी दर्जात कैसे पढ़ाएं और आखिरी दर्जे में जहाँ एक साल के अंदर बहुत रश होता है, किताबों का बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, तो उनको हम कैसे पढ़ाएं। या अगर आप किसी मदरसे में हैं तो आप किसी को मशवरा दे सकते हैं फ्रेमवर्क बनाने के हवाले से। आप किसी को मशवरा दे सकते हैं फ्रेमवर्क के अंदर जो बना हुआ है, ताकि वो निज़ाम जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो। या अगर आपका अपना मदरसा है तो आप अगर कोई
آپ خطہ بنا رہے ہیں، یا اگر آپ کوئی آم، مقدار خواندگی بنا رہے ہیں، یا آپ پورے سال کا کیلنڈر بنا رہے ہیں، تو اس میں آپ کیا کیا چیزیں نصاب میں شامل کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم گفتگو کریں گے. اچھا، ذیلی عنوانات ہوں گے آج کی اس کلاس کے کہ درجہ اولا میں جو علم الصرف اور علم النحو کی تدریس ہے وہ کیسے کی جائے، اور درجہ ثانیہ سے طلبہ میں پروان چڑھانے کے لیے چند اہم صلاحیتیں کون کون سی ہیں، اور نمبر 3 درمیانی درجات میں فقہ، حدیث اور تفسیر کی جو مؤثر تدریس ہے وہ کیسے کی جائے، اور آخر میں یہ ہوگا کہ دورہ حدیث کی مؤثر تدریس کے لیے تجاویز. اب آتے ہیں سب سے پہلے علم الصرف کے بارے میں. ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ میں سے ہی کوئی ایک رضاکارانہ طور پر ہمارے ساتھ رہے، اور یہ جو سلائیڈ کے اوپر آنے والے نکات ہوں گے ان کو ہمارے ساتھ ساتھ وہ پڑھے، اور انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ تشریح بھی کریں گے. تو آپ میں سے کون رضاکارانہ طور پر تیار ہے جی؟ جی، عبدالرؤف صاحب موجود ہیں؟ عبدالرؤف صاحب موجود نہیں ہیں، یعنی جب وہ بولیں گے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کلاس میں نہیں ہیں. سمرا صاحبہ موجود ہیں؟ وہ بھی موجود نہیں ہے. لائبہ صاحبہ موجود ہیں؟ جی میں پڑھوں. جی رقیہ نام زہرا. آپ کا؟ جی میں رقیہ موجود زہرا. ہوں. چلیں، رقیہ صاحبہ آپ پڑھیں گی. جی، پہلا جملہ آپ پڑھیں جی. علم صرف پڑھانے کے اہداف، نتائج اور ماہانہ مقدار خواندگی لکھی جائے. جی، یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ چاہے آپ یا فن کی ابتدا کریں تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ پورے سال کو تقسیم کریں کہ بھئی اس پورے سال کے اندر مہینے کتنے ہیں، اور میں نے سب سے پہلے تو یہ طے کریں کہ میں یہ کیوں پڑھا رہی ہوں، یا میں کیوں پڑھا رہا ہوں. علم صرف پڑھانے سے میرا مقصد کیا ہے، میں ایک سال کے بعد اپنی اس کلاس کو کس نہج پہ اور کس مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ سب سے پہلے آپ لکھیں اپنے پاس. اس کے اہداف اگر ادارے کی طرف سے نہیں ہے تو آپ خود لکھیں. دوسرے نمبر پر نتائج، کہ ایک سال کے بعد آپ کو کون کون سے نتائج چاہیے، یعنی آپ کے طلبہ علم صرف میں کس مقام پر پہنچ چکے ہوں. تو وہ پہلے سے لکھیں کہ بھئی وہ قرآن مجید کے ہر صیغے کو وہ نکال سکتے ہوں، اس کی جو اس کی جتنی بھی اس کے اندر قوانین لگتے ہیں وہ کر سکتے ہوں، اس کی تصریف کر سکتے ہوں. تو یہ جتنے بھی نتائج ہیں وہ آپ نا 4-5 لکھیں، اور پھر ماہانہ مقدار بھی متعین کر دیں کہ بھئی اس مہینے میں ہم نے یہ ابواب نکال دینے ہیں، ساتھ اتنے قوانین یاد کروا دینے ہیں، اگلے مہینے میں یہ کرنا ہے، اس سے اگلے مہینے میں یہ کرنا ہے. تو یہ پہلے سے طے ہو، اور ایک مرتبہ اپنے پاس لکھ دیں. اگر ادارہ آپ سے لکھوائے تو اچھی بات ہے، ورنہ خود لکھ دیں. جی رقیہ صاحبہ. رقیہ صاحبہ موجود ہیں؟ جی وحید اللہ صاحب آپ نے ہینڈ ریس کیا ہے. ابتدا میں کسی مختصر متعین کتاب کو رٹا لگوانے کے ساتھ ساتھ فن پر بھی توجہ دی جائے. جی، ابتدا میں دیکھیں علم صرف اور علم نحو دونوں کے بارے میں یہ آئے گا کہ مختصر جو متعین کتاب ہے اس کا رٹا بھی لگوانا ضروری ہے. مثلا اگر آپ نے گردانیں یاد کروانی ہیں تو گردانوں کا رٹا مارے بغیر یا اس کو بہت مرتبہ پڑھے بغیر ایک ایک گردان کو وہ زبان پہ چڑھے گی نہیں. تو اس لیے رٹا لگانا بھی کسی نہ کسی جگہ پہ ہمیں کام آتا ہے، جیسے کہ یہاں پر علم صرف اور علم نحو کے اندر آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فن پر بھی توجہ دی جائے، یعنی مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی ایک کتاب تو متعین کر دی جائے، لیکن اس کتاب کو
ہی فوکس نہ کر دیا جائے، بلکہ اس سے نکل کر کتاب سے دائیں بائیں سے بھی چیزوں کو پڑھایا جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ارشاد الصرف کو متعین کر رہے ہیں کہ بھئی اس کا درس ہوگا، تو ارشاد الصرف یا قانونچہ یا کوئی بھی صرف کی کتاب ہے، تو اس کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، معاون کے طور پر رٹا لگوائیں اس سے، لیکن کچھ دوسری صرف کی بڑی چھوٹی کتابوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے وہاں سے بھی جو کام کی باتیں ہیں وہ ضرور لیں، تاکہ فن پر توجہ رہے، کسی ایک خاص کتاب کو نہ پڑھائیں بلکہ آپ فن کو پڑھائیں۔ جب آپ فن کو پڑھاتے ہو تو پھر اس وقت اس کے تحت کئی کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ علم صرف اور علم نحو کو پڑھاتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ زبانی جو ہے نا بچوں کو چیزوں کو بتانا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر گردان ہے تو وہ باقاعدہ وائٹ بورڈ کے اوپر لکھوا کر، آپ ان کی کاپیوں میں لکھوا کر آپ یاد کروا رہے ہوں، اور وہاں پہ آپ اپنی مرضی کے اس کے اوپر میتھڈ جو ہے وہ اپلائی کریں، نہ کہ کسی ایک کتاب کو ہی فالو کر رہے ہوں۔ یہ مقصد ہے۔ جی آگے۔ ابتدا میں مقدمہ اور ثلاثی مجرد کی صرف پہلے باقی گردانوں کو ازبر کروایا جائے۔ جی 4 سے 5 سالہ جو میرا صرف پڑھانے کا تجربہ رہا، تو اس میں ہم یہی کرتے تھے کہ ابتدا میں جو ہم نے جو کہ ایک پوری نوٹ بک بنائی ہوتی ہے کہ بھئی مقدمے کی صرف اتنی نپی تلی باتیں ہیں، بس یہ یاد کروانی ہے بچوں کو، تاکہ علم صرف کی موٹی موٹی باتیں 6 اقسام 6 اقسام 7 اقسام کا پتہ چل جائے، اور یہ ساتھ ساتھ رٹا لگوایا جائے اس کا، اور ساتھ ہی ثلاثی مجرد کے جو پہلا باب ہے فعال یفعیل، تو فعال یفعیل سے ہم اس کی جو صرف صغیر ہے وہاں سے ابتدا کرتے تھے۔ تو صرف صغیر جب ایک دفعہ آ گئی، اس کے بعد اسی باب کے آگے جو صرف کبیر ہیں، تو ان میں سے ماضی معلوم، ماضی مجہول، پھر مضارع معلوم، مضارع مجہول، تو یوں ترتیب سے ہم پہلے ایک ہی باب کو آخر تک پہنچا دیتے تھے۔ تو جب ایک باب فعل یفعل یا ضرب یضرب جو بھی ہے، وہ اس کے باب یعنی اس وزن کے اوپر آپ نے ایک باب شروع کر دیا، تو دو پیرالل چیزیں چلیں گی، ایک ساتھ چلیں گی۔ نمبر ایک کہ ایک طرف سے آپ باب کو پڑھا رہے ہو، یعنی اس کے ایک ایک گردان اتنی ازبر کروا رہے ہو کہ طالب علم خواب میں بھی اس کو پڑھنے لگ جائے، یعنی اتنی آپ نے اس کے ذہن میں وہ بٹھا دی ہے، بغیر اٹکن کے کئی مرتبہ وہ ایک سانس میں اس کو پڑھ سکے۔ تو اتنی تیزی سے آپ نے اس کو پڑھا دیا۔ اس کے ساتھ آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو قوانین والی کاپی ہے، اس میں سے آپ شروع میں یا کوئی بھی کتاب آپ پڑھاتے ہیں تو مقدمے کو جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ پڑھا دو، تو ادھر سے آپ کا مقدمہ مکمل ہو جائے، جس میں وزن نکالنے کا طریقہ بھی، 7 اقسام بھی، 6 اقسام بھی، 6 اقسام بھی آ جائیں، اور دوسری طرف وہ بچہ جو ہے نا وہ ایک ثلاثی مجرد کا پہلا باب ساری گردانوں سمیت آخر تک وہ یاد کر لیں۔ تو یہ دو کام ایک ساتھ چلیں گے۔ اب یہ ہوگا کہ ایک طرف آپ ایک ایک قانون کو ابھی سے یاد کروانا شروع کر دو، یعنی مقدمے کے بعد، اور دوسری طرف پھر آپ اس طرح کرو گے کہ اس ایک ثلاثی مجرد کے باب کے اوپر دوسرا ثلاثی مجرد کا باب اس کو دے دو گے۔ اب آپ نے نہیں پڑھانا، مثلا پہلا باب آپ نے سارا پڑھا دیا، اب آپ نے فعال یفعل نصر ینصر کا باب مثلا آپ نے دے دیا، صرف یفعل اور یفعل کا فرق بتانا ہے۔ اس کے بعد طالب علم کو کہنا ہے کہ بھئی یہ 2 3 فرق ہیں اس باب کے اس باب میں، لہٰذا پورا باب کل خود بنا کر لے آؤ۔ اب طالب علم کیا کرے گا؟ خود بنا کر لے آئے گا اگلا باب، اور وہ پہلے والے باب ہی کے اوپر ہی اس کو چڑھا کر وہ صرف ایک فرق کے ساتھ، فعال یفعل کے ساتھ، وہ اس کو بنا کر لے آئے گا۔ اگلے دن تیسرا، پھر اگلے دن چوتھا، پھر اگلے دن، تو 6 کے 6 ثلاثی مجرد کے ابواب طالب علم خود بنائے گا۔ تو یہ ہوتی ہے تکنیک کہ پہلے آپ نے صرف ایک ہی باب کو اتنا ازبر کروا دیا کہ اگلے ابواب طالب علم خود ہی تیار کر کے لے آیا۔ تو جب ثلاثی مجرد کے ابواب ختم ہو جائیں گے، ادھر سے آپ قوانین کم از کم 10 15 قوانین ان کو رٹا ان سے لگوا چکے ہوں گے۔ اب پھر یہ ہے کہ اب جب ثلاثی مجرد مکمل ہے، تو تھوڑا سا ثلاثی مزید کا کی ایک ایک یعنی مطلب باب افعال کی صرف صغیر آپ نے دے دی، اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ادھر سے ایک ایک قانون جو ہے وہ ثلاثی مجرد کے اوپر لگانے کا کام شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی طالب علم ابھی کمزور ہیں، تو ابھی قوانین کو چھوڑ دیں، ابھی ثلاثی مجرد کے جو انہوں نے یاد کیے ہیں تو ان کے فی الحال تو آپ نے رٹا مروایا تھا، اب آپ نے ایک ایک کردان کو پکڑ کے اس کے صیغے یاد کروانے ہیں۔ تو
تو جس طریقے سے آپ نے پہلے باب کی گردانوں کو رٹا لگایا تو طالب علموں نے 6 ابواب خود تیار کر لیے، اسی طریقے سے آپ نے پہلے باب کے صیغوں کو بھی یاد کروانا ہے تاکہ طالب علم اگلے صیغے وہ خود نکالیں۔ لہٰذا آپ نے ماضی معلوم کے جو 14 صیغے ہوتے ہیں تو ان کو بتانا ہے کہ ان میں سے یہ ترتیب ہے کہ پہلے 3 یعنی پہلے آپ نے سمجھانا ہے نقشہ بنا کر۔ وہ نقشہ یہ ہے کہ بھئی یا تو انسان کسی سے اگر بات کرتا ہے تو وہ یا تو غائب ہوتا ہے، غائب کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے، یا کسی مخاطب کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، یا کسی آم، کوئی آدمی اپنے بارے میں بات کر رہا ہو یعنی متکلم۔ تو یہ جو صرف کے اندر ترتیب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے غائب کے صیغے ہوتے ہیں، پھر مخاطب کے صیغے ہوتے ہیں، پھر متکلم کے صیغے ہوتے ہیں۔ اچھا، غائب ہو یا مخاطب ہو یا متکلم ہو، وہ بھی 3 حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو وہ جو غائب ہے وہ ایک ہوگا، یا 2 ہوں گے، یا 2 سے زیادہ ہوں گے۔ ایک ہے تو اس کو واحد کہتے ہیں، 2 ہے تو تثنیہ کہتے ہیں، اور 2 سے زیادہ ہے تو اس کو جمع کہتے ہیں۔ مخاطب کے اندر بھی یہی تینوں آئیں گے، اور متکلم کے اندر بھی یہ تینوں آئیں گے۔ لہٰذا اگر ہم اس کو ذرا مزید کھولیں تو سمجھ آئے گا کہ مخاطب مذکر مونس ہونے کے اعتبار سے بھی 2 قسموں پر ہوگا، یا تو مذکر ہوگا یا تو مونس ہوگا۔ تو یوں نقشہ جب بنے گا تو طالب علم کے ذہن میں وہ نقشہ بیٹھ جائے گا۔ تو آپ کہیں گے کہ دیکھیں جی، غائب کے اندر پہلے 3 صیغے مذکر کے ہیں، پھر 3 صیغے مونس کے ہیں۔ 3 صیغے کیوں ہیں؟ واحد تثنیہ جمع، پھر مونس کے واحد تثنیہ جمع۔ مخاطب کے اندر بھی اس طریقے سے واحد تثنیہ جمع واحد، تو 6 اور 6 12 صیغے ہو گئے۔ تو متکلم اس کے بھی 6 ہونے چاہیے، لیکن اس کے صرف 2 ہی ہوں گے، کیونکہ متکلم اگر ایک ہے یا متکلم 2 ہیں تو وہ، یعنی متکلم اگر ایک ہے تو وہ اپنے بارے میں صرف ایک صیغہ استعمال کرتا ہے، میں یعنی، اور اگر وہ ہم یہ کہیں کہ عربی کے اندر تو وہ ضرب تو یا تکلم تو یا عالم تو، وہ ایک ہی صیغہ ماضی کا استعمال کرے گا۔ اور اگر وہ آ، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو وہ ایک ہی صیغہ استعمال کریں گے۔ جیسے کہ انگلش کے اندر وی ہے ہم، اور اردو کے اندر ہم ہے، اور وہاں پہ یہ ہے کہ مثلا ضرب نہ، تکلم نہ، عالم نہ، عقل نہ، تو ایک ہی صیغہ استعمال کریں گے۔ اور اگر وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے پھر بھی یہی صیغے ہیں، تو اس لیے صرف 2 ہی صیغے ہوتے ہیں۔ تو یوں کر کے آپ طالب علم کو سمجھائیں کہ ایک گردان، پھر اسی طریقے سے دوسری، تیسری، چوتھی، تو یوں کر کے طالب علم کو نا آپ نے سمجھانا ہوگا، تو اگلی مرتبہ طالب علم خود ہی وہ صیغے بنا کر لے کر آ جائے گا۔ تو یہاں تک آپ لوگوں کو امید ہے کہ بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ اچھا، دوسرے ابواب کی صرف علامات اور فرق بتا کر طلبہ سے ہی گردانیں بنوائی جائیں، جیسے میں نے اس کا ذکر کیا۔ ثلاثی مجرد کے پہلے ہی باب کے صیغوں کو تفصیل سے پڑھایا جائے، جیسے میں نے اس کا ذکر کر دیا۔ صیغے پڑھانے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید سے اجرا شروع کر دیا جائے۔ جب صیغے پڑھانے کا جو میں نے ابھی آپ کو یہ طریقہ بتایا، جب یہ صیغے طالب علم ایک گردان کے یعنی ایک ہی باب کے یعنی فعل یفعل کے شروع کر کے آخر تک مکمل کر دیں، جیسے ہی صیغے مکمل ہوں اسی وقت آپ ساتھ قرآن مجید رکھ کے روزانہ اجرا کروائیں۔ قرآن مجید سے اجرا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بغیر آپ یہ نہ سمجھیں کہ طالب علم کو صرف آ جائے گی، کبھی بھی نہیں آئے گی جب تک کہ آپ روزانہ طالب علم سے انفرادی طور پر صیغے خود اجرا نہ کروائیں، اور ان کو کوئی رکوع یا ایک سورت دے کر ان سے صیغے نکلوا کر نہ لے کر آئیں۔ ایک باب کے صیغے پڑھانے کے بعد بقیہ باب طلبہ سے خود حل کروائے جائیں۔ صیغوں کی پہچان کے بعد یاد کیے گئے قوانین کا اجرا شروع کیا جائے، اور آخر میں یہ کہ طلبہ کو صیغے نکالنے کے لیے پارے یا صورتیں تقسیم کی جائیں۔ یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے؟ صرف پڑھانے والے آپ میں سے کوئی ہیں جن کا کوئی سوال ہو، تاکہ ہم سمجھیں کہ آپ لوگ سبق کو اچھی طریقے سے لے رہے ہو، یا یہ والا طریقہ جو آپ کو بتایا گیا یہ طریقہ آپ کو پسند آیا؟ جی، نورین ناز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ بالکل بھی موجود نہیں ہیں۔ اچھا، ام معاذ ام معاذ صاحبہ موجود ہیں؟ وہ بھی جوائن کر کے بول رہی ہیں کیا؟ جی جی، ام معاذ صاحبہ آپ کچھ جی فرمائیں بہت گی اچھا تھا آج کے سبق کے آسان بارے میں کوئی سوال؟ جی جی الحمدللہ بہت بہتر لگا، یہ بہت آسان طریقہ ہے طلبا کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے،
जुबैर जान साहब ये मौजूद हैं? तरीका। जी। जी, जी आपका आप बोलें तरीका जी। बहुत मुश्किल लगा है। बहुत शुक्रिया। बेहतरीन। जुबैर जान साहब मौजूद हैं? जी सर। अच्छा, अपने नाम के साथ वो जुबैर लिखा हुआ है। जी बताएं। कोई सवाल है आपका? जी सर। नहीं सर। चलें जी, शुक्रिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आगे कंवल नजफ साहिबा जो है ना वो इल्म नहव की जो हमारी ये स्लाइड है इसकी इन जुमलों को पढ़ेंगी। जी कंवल साहिबा। हसन साहब वो किसी उज़र की वजह से बोल नहीं सकी थी। अच्छा जी, तो शमाइला साहिबा मौजूद हैं? अच्छा जी, वो भी नहीं बोल सकती। मैं बुशरा पढ़ दूं? साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम अपना बताइएगा। जी बुशरा बतूल। ठीक है जी। बुशरा बतूल साहिबा, आप ज़रा इस पहले जुमले को पढ़ें और साथ रहें ताकि अगले जो जुमले हैं वो भी आपने पढ़ने हैं, ठीक है जी। जी। इल्मुन नहव पढ़ाने के अहदाफ, नताइज और माहाना मिकदार ख्वांदगी लिखी जाए। जी, ये तो पिछली दफ़ा भी आ गया कि किसी भी फ़न को पढ़ाते हुए ये ज़रूरी है जी। जी जी। नंबर 2, नाहव मीर और तस्हील नाव किताब से इब्तदा करना मुफीद है। जी, आप बताएं कि वहाँ आपके मदारस में दर्जा ऊला में कौन सी किताब नहव की रखी जाती है? जी आसान नहव स्टार्ट की जाती है, उसके बाद शरह में तो आमिल जो है वो पढ़ाई जाती है, और उसके बाद जो तफसीली किताब है वो हिदायतुन नहव है। लेकिन वो तो अगले दर्जे में होगी ना। पहले दर्जे में आसान नहव के नाम से है। जी जी, आसान नहव के नाम से है। बहुत छोटी सी किताब जी है, वो पढ़ाई जाती है इब्तिदा में, और जी फिर उसके बाद शरह में तो आमिल। ठीक है। चलें, नहमीर हो या आसान नाव हो, इल्म नाव हो, जो भी किताब हो, तो इसके पढ़ाने का तरीका ये है कि एक तरफ तालिब इल्म को जो मुकदमा है इल्म नाहव का, तो वो एक तरफ जो है वो याद करवाया जाए, ज़बानी याद करवाया जाए। उसमें उसूल और ज़वाबित और वो सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही तसील नाहव या इस तरह की मशकों वाली किसी भी रिसाले को वो साथ शुरू करवा दिया जाए। तो जो जो तालिब इल्म उधर मुकदमे में पढ़े, तो वही इधर लाकर यानी मुब्तदा के बारे में, इसम फ़ेल हरफ के बारे में, खबर के बारे में जो भी वहाँ पे करे, साथ साथ इजरा चले। इजरा इस तरह नहीं है कि भाई नहमीर को पहले रटा लगाओ सारी को, आखिर में कभी इजरा करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना। बल्कि किसी एक जगह से किताब या इल्म नाहव कोई भी हो, अपनी मर्जी से मुंतखब करने के बाद या जो निसाब में शामिल है वो पढ़ा दी जाए। और पढ़ाने के साथ साथ तस्हील नाहव तो सबसे बेहतरीन है मश्क के लिए, वरना इस जैसी किसी और मुख्तसर सी किताब को इजरा के लिए ज़रूर रखा जाए। तो तसीर नाव की तरतीब ये है कि इसमें पहली मश्क जो है वो ज़ईदुन क़ाइमुन से शुरू होती है, और उसमें यह है कि मुब्तदा और ख़बर के ही जो दो दो अल्फाज हैं उनको एक मश्क के तौर पर बताया जाता है। तो इस तरीके से तालिब इल्म एक तरफ अगर वो मुकदमा को पढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ वो उसी मुकदमा का इजरा करेगा, क्योंकि नहमीर के लिए ज़्यादा रट्टा नहीं है, नहमीर के लिए ज़्यादा अक्ल का इस्तेमाल है और सोच और विचार है। बादशाहों जैसी जो सोच कहा जाता है ना कि भाई होनी चाहिए नाहव को पढ़ने के लिए, तो वो इसी वजह से है कि ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो सोच और विचार की ज़रूरत है। क्योंकि एक तरफ अगर सर्फ है, तो सर्फ जो है ना वो आपके जो अल्फाज हैं उनको दुरुस्त करती है और अल्फाज की असल तक आपको पहुंचाती है। जबकि नहव का काम है कि दो अल्फाज को, दो जुमलों को आपस में जंजीर की तरह जोड़ना। तो कि ये पिछला लफ्ज अगले लफ्ज के लिए क्या बनता है, ये पिछला जुमला अगले जुमले के लिए क्या बनता है, इन दोनों का आपस में जोड़ और रब्त क्या है, इस काम के लिए नहव का इल्म इस्तेमाल होता है। तो तरकीब इसी को कहते हैं कि दो लफ्ज़ों को, दो जुमलों को, दो हरूफ को आपस में कैसे
کنیکٹ کیا جائے، یہ کام نحو کرتا ہے. تو اس لیے اجرا ساتھ ساتھ چلے گا. جب اجرا مکمل ہو جائے گا ادھر سے مقدمہ اور کسی ایک کتاب کا اور ساتھ ہی مشقوں کا، تو اس کے بعد پھر آئے گا جی نمبر. یہ جیسے میں لکھ لیا کہ مقدمہ اور نحومیر کو ساتھ ساتھ شروع کیا جائے. آگے پڑھیں جی. ابتدا میں مقدمہ اور نحویر کو ساتھ ساتھ شروع کیا جائے. نمبر 4، نحویر کے ہر سبق کے ساتھ تسہیل النحو سے اس کی مشق کرائی جائے. نمبر 5، ہر مشق کے ساتھ قرآن مجید سے اس کی مزید مثالیں تلاش کروائی جائیں. نمبر 6، کتاب کی تکمیل پر شرح میں آت و عامل طلبہ سے حل کروائی جائے. جی یہ وہ بات ہے جو آپ نے بھی کی کہ جب تسہیل النحو مکمل ہو گئی، اعراب کے ساتھ طالب علم ترکیب کرنا سمجھ گئے، تو آپ کو پتہ ہے کہ نحو کے اندر سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر لفظ کے آخر میں اعراب کیا لگے گا، کیونکہ اعراب لفظ کے آخر میں لگتا ہے نا، زبر، زیر، پیش، تنوین جو بھی ہے، تو وہ پتہ چل جائے کہ لفظ کے آخر میں کون سا اعراب لگے گا. تو ترکیب کرنے کے دوران طالب علم کو پتہ چل جاتا ہے کہ مضاف الیہ کا کیا اعراب ہے، غیر منصرف کا کیا اعراب ہے، منصرف کا کیا اعراب ہے، 16 اقسام کیا ہوتی ہیں، وہ سب کا اعراب اس کو اجرا سے پتہ چلے گا، باتوں سے یا رٹا مارنے سے نہیں پتہ چلے گا. تو اجرا کر چکا ہوگا. اب طالب علم کو آپ نے شرح میں تعمل وہ والی نہیں دینی جس کے اوپر اعراب لگے ہوئے ہیں، ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے وہ والی شرح میں تعمل دینی ہے جس کا نہ حاشیہ ہو، جس کا نہ کوئی ایک اعراب لگا ہوا ہو. بالکل ایسے الفاظ جو اس طرح اردو لکھی ہوئی ہے سامنے کہ کوئی ایک اعراب اوپر نہیں ہے، اس طرح کے الفاظ کی شرح میں تعمل آپ نے اس کو دینی ہے. اور پھر اس کو مجبور کرنا ہے کہ آپ خود اس شرح میں تعمل کی اتنی اتنی جگہ کو خود حل کر کے لے کر آؤ. اس کا مبتدا خبر خود فائنڈ کرو، اس کی شرط اور جزا خود فائنڈ کر کے لے کر آؤ. پھر وہ طالب علم آئے، وہ آپ کو سنائے، 10 غلطیاں کرے گا، پھر واپس بھیجیں، پھر کریں، پھر. تو اس طریقے سے کر کے انشاءاللہ 1 2 3 صفحوں کے بعد طالب علم خود وہ اس کو حل کر رہا ہوگا. تو جب بغیر اعراب کے شرح میں تعامل کو پہلے درجے میں حل کر چکا، یوں کہنے کہ آپ کی نحو کا مسئلہ حل ہو گیا. اس کے بعد ثانیہ آئے گا انشاءاللہ، وہاں پہ ہم دیکھیں گے. جی جی رقیہ صاحبہ. جی. آپ پڑھیں آخری جملہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی مخصوص صورتوں کی باقاعدہ ترکیب کروائی جائے. جی شرح میں تعامل سے پہلے پہلے آپ نے اتنا بھی کرنا ہے کہ جب تسہیل النحو چل رہی ہے اور بڑی ترکیبیں آ چکی ہیں، تو اس دوران قرآن مجید کی کچھ صورتوں کو مخصوص کیا جائے. آخری پارے کی صورتیں بھی اچھی ہیں کہ اس حوالے سے کہ ان کے الفاظ یعنی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، تو طالب علم آسانی سے اس کی ترکیب کر سکتا ہے. دوسرا، آپ کچھ 1 2 بڑی صورتوں کو بھی، جیسے کہ سورہ مریم جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ مفید ہے اجرا کے لیے، تو اس کا باقاعدہ سے اجرا کروایا جائے اور پوری صورت کا اجرا کروایا جائے. اور اس کے لیے اعراب القرآن آپ کے پاس موجود ہے، وہاں سے آپ خود بھی دیکھیں، طالب علم کو بھی مجبور کریں کہ وہ وہاں سے دیکھیں. تو پتہ یہ چلا کہ علم النحو اور علم الصرف بغیر اجرا کے ایک دن بھی نہ گزارا جائے، پھر جا کر طالب علم کی کچھ نہ کچھ صلاحیت اس علم کی بنتی ہے. اب آتے ہیں کہ درجہ ثانیہ سے طلبہ میں پروان چڑھانے کے لیے چند اہم صلاحیتیں، کہ درجہ ثانیہ تک طالب علم جب پہنچ گیا، اب اس کو چند اہم صلاحیتوں کی ضرورت ہے آگے چلنے کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قدوری اور ہدایت النحو کی نفس عبارت طلبہ سے حل کروائی جائے. کبھی بھی آپ خود عبارت نہ پڑھیں اور نہ ہی آپ اس عبارت کا ترجمہ کریں. عبارت ہمیشہ خود طالب علم سے تیار کروائیں، اس کو بولیں کہ مطالعہ یوں کیا جاتا ہے، پھر مطالعے کا طریقہ بتائیں کہ بھئی اگر آپ 2 لائنوں کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ان 2 لائنوں کو پہلے 3 سے 4 دفعہ ویسے ہی پڑھ لو. یہ مطالعے کا طریقہ بتائیں اس کو. 1 2 دفعہ 3 دفعہ وہ ویسے ہی پڑھو. اس کے بعد چوتھی دفعہ آپ اس عبارت کو پڑھتے ہوئے اس کی ترکیب کرو، نحوی ترکیب کرو کہ یہ لفظ اس کے لیے کیا بنتا ہے، یہ اس کے لیے کیا بنتا ہے، یہ جملہ پورا مکمل کہاں پہ ہوتا ہے، اس اگلے جملے کا پچھلے جملے کے ساتھ ربط کیا ہے. تو ترکیب کرتے جاؤ. ترکیب کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ترجمہ آپ کو کرنا ہوگا. بے شک وہ غلط کر رہے ہیں لیکن اپنے ذہن سے وہ ترجمہ کرتے رہنا ہے. اچھا، اس دوران ضرورت پڑے گی کہ کوئی لفظ ہے، اس لفظ کی اصل سمجھ نہیں آ رہی، اس کا معنی سمجھ نہیں آ رہا، تو مصباح اللغات ہمیشہ ساتھ رہنی چاہیے طالب علم کے، اور مصباح اللغات کو گھول کر وہ پی لے درجہ ثانیہ کے زمانے میں، اور ہر لفظ کے اوپر وہ لغت دیکھے اور پھر ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ وہ تشریح کرتا چلا جائے. ترجمہ کے ساتھ اس کی
ترکیب کرتا چلا جائے. تو جیسے ہی وہ ہو جائے گی تو پھر ایک دفعہ دو 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 مثلا لائنیں تھیں، ان دو لائنوں کی ترکیب بھی کر چکا، ساتھ ترجمہ بھی مختصر سا کر چکا. پھر آخری مرتبہ اس کو جب پڑھے گا تو 3 4 مرتبہ اونچی آواز سے پڑھے تاکہ وہ عبارت اس کی زبان پر بھی چڑھ جائے. تو یہ ہو جائے گا مطالعہ. اس کو کہتے ہیں کہ بندہ ابتدائی طور پر مطالعہ کیسے کرے. پھر جو اس کے نیچے کوئی حاشیہ وغیرہ ہے، اس حاشیے کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، 1 2 دفعہ اس کو بھی پڑھے تاکہ حاشیہ پڑھنے کی اس کی عادت بن جائے، اور آگے کنز جیسی بڑی کتاب، دوسری بڑی بڑی کتابوں کو وہ حاشیے کی مدد سے حل کرنے کے قابل ہو جائے. اور کبھی بھی اس کو پہلے یعنی ثانیہ کے درجے میں اردو والی شرح کے بالکل بھی قریب نہ پھٹکنے دیا جائے، بلکہ صرف عبارت حل کروائی جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ درس نظامی جو ہے دور حدیث تک کسی بھی طالب علم کو یہ سمجھ کر نہیں پڑھائی جاتی کہ یہ علامہ بن جائے. درس نظامی اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ اس کے اندر عربی کی کتاب کو اور کسی دوسرے فن کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آگے ساری زندگی لگا کر اس فن کے اندر پھر مطالعہ کرنے کا اور اپنے سے ریسرچ اور تحقیق کرنے کا اس کے اندر ملکہ پیدا ہو جائے. اس مقصد کے لیے درس نظامی پڑھائی جاتی ہے. کبھی بھی اس مقصد کے لیے درس نظامی نہیں پڑھائی جاتی کہ طالب علم فوری طور پہ اس کے بعد شیخ الحدیث بن جائے. اور وہ جو بنتے ہیں جا کر وہ بھی یہی سمجھ کر آتے ہیں کہ شاید ہم نے درس نظامی کے اندر بس جو پڑھ لیا ہے اب ساری زندگی وہ کام آئے گا. نہیں، درس نظامی صرف پٹڑی پہ چڑھنے کے لیے تھی، جبکہ ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ بس یہ تو سب کچھ یہی ہے، اور اس کے بعد تو پھر علم ختم ہو گیا ہے. اب تو میرے جیسا آدمی طالب علم بن ہی نہیں سکتا، جبکہ یہ غلط ہے. درس نظامی صرف آپ کو چالو کرنے کے لیے، چابی دینے کے لیے ایک ایک دورانیہ تھا، جو دورانیہ آپ گزار چکے. اب اس کے بعد آپ نے اپنے طور پہ ریسرچ کر کے آگے جانا ہے. جی، تو یہ بہت ضروری ہے. اس طریقے سے ہدایت النحو کی جو کتاب ہے اور قدوری ہے، اس کی عبارت خود طالب علم سے حل کروائی جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ سمرہ تاج الدین صاحبہ. آپ اگلا جملہ پڑھیں. اچھا جی، وہ موجود نہیں ہے کلاس میں. جی چلیں، ہانیہ صاحبہ. ہانیہ صاحبہ پڑھ لیے جی. جی جی، اردو شروحات کی بجائے عربی شروحات اور حاشیہ پڑھنے کا بھی عادی بنایا جائے. اور تھرڈ ہے قرآن مجید کی مختلف تفاسیر کا مطالعہ شروع کروایا جائے. جی آگے بھی پڑھتے جائیں. جی، فورتھ ہے خارجی مطالعے کی عادت ابھی سے ڈالی جائے. جی ابھی سے خارجی مطالعے کی عادت ڈالی جائے، تاکہ طالب علم کو پتہ چل جائے کہ یہ جو میں قدوری کے مسئلے میں پڑھ رہا ہوں تو ابھی سے بہت ساری خارجی شکلیں نہ بتائی جائیں، کیونکہ ابھی تو اس کے تیار ہونے کا وقت ہے کہ وہ عبارت کو سمجھ کے جائے. آگے کنز ہے، آگے ہدایہ ہے، آگے شرح وقایہ ہے، آگے بڑی بڑی اور کتابیں ہیں. ابھی تو صرف اس کو یہ کیا جائے کہ وہ خارجی مطالعے کا بس صرف عادی بنا دیں، کوئی 1 2 کتابیں ساتھ رکھی جائیں اور اس کو لائبریری کا شوق دے دیں. آگے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ پھر کس وقت میں اس سے خارجی مطالعہ تفصیل سے کروایا جائے. جی آخری. فقہ کی خارجی تطبیق کے لیے مختصر اشارے کیے جائیں. جی ثانیہ والے سال حالانکہ فقہ کی کتاب تو پڑھائی جا رہی ہے، لیکن بہت طویل سے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ خارجی تطبیق میں طلبہ کو نہ الجھایا جائے، صرف عبارت حل کروائی جائے. تو خارجی تطبیق کے صرف اشارے کرتے چلے جائیں تاکہ طالب علم کو پتہ چلے کہ یہ جو مسئلہ میں پڑھ رہا ہوں، جو 800 سال یا 1000 سال پہلے امام قدوری نے مثلا لکھا ہے یا کسی اور مصنف نے اس کو لکھا ہے، تو یہ مصنف کہ اپنے زمانے کا لکھا ہوا مسئلہ آج میں اگر پڑھا رہا ہوں تو اس کی کوئی خاص ابھی بھی شکل موجود ہے، اس کی کوئی عصری تطبیق موجود ہے. عزیر صاحب نے ہینڈ ریس کیا ہے، کوئی سوال ہے آپ کا؟ جب آپ نے عبارت پڑھنے کا بتایا تھا تب انہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا، تو میرے خیال سے آگے ان کو موقع دیجیے گا. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہے جی درجہ ثانیہ، کہ خلاصہ یہ ہوا درجہ ثانیہ کا کہ طالب علم کو زیادہ لمبی ابحاث کے اندر الجھانے کی بجائے طالب علم کو صرف عبارت کو سمجھنے کا موقع دیا جائے. یہ ہے وہ اصل بات. اور
مطالعے کی عادت ڈلوائی جائے، مصباح اللغات کے استعمال کی عادت ڈلوائی جائے، یہاں تک یہ چیز ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر اگلے درجات کے اندر انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ جی، اب آگے ہے کہ درمیانی جو درجات ہیں، یعنی درجہ ثالثہ سے لے کر درجہ سابعہ تک، اس میں فقہ بھی ہے، اصول فقہ بھی ہے، حدیث بھی ہے، اصول حدیث بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اصول تفسیر بھی ہے، یعنی ان سارے علوم و فنون کو اور اصول کو وہاں پہ رکھا گیا ہے نصاب میں، جگہ جگہ پہ، ہر درجے کے اندر۔ تو اب ان کو کیسے پڑھانا ہے، ان کی مؤثر تدریس کیسے کرنی ہے، تو اس کو ہم ابھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، ہمارے ساتھ زیب النساء صاحبہ موجود ہیں۔ زیب النساء صاحبہ، اس پہلے جملے کو ذرا پڑھیے گا۔ فقہ اور احکام کی آیات و حدیث کی مؤثر تدریس کے لیے متعلقہ جدید کتب کا مطالعہ کرنا اور طلبہ سے کروانا ضروری ہے۔ جی، فقہ اور احکام کی جب آیات پڑھائی جائیں، فقہ پڑھائی جائے یا احکام کی آیات اور احادیث پڑھائی جائیں، دونوں علوم میں مؤثر تدریس اس کو کہتے ہیں کہ فقہ پڑھاتے ہوئے اب اگلے درجات میں طالب علم اس قابل ہو چکا ہے کہ اس کو جدید کتب کا مطالعہ استاد خود بھی کرے اور اس سے بھی کروائے۔ اور جدید کتب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جدید کتب، بلکہ متعلقہ جدید کتب لکھا ہوا ہے کہ مثلا اگر آپ کتاب الحج پڑھا رہے ہیں تو کتاب الحج کے لیے حج کے جو جدید احکام کے اوپر مبنی کوئی بھی کتاب ہے وہ ضرور پڑھائی جائے، تاکہ طالب علم کو پتہ چلے کہ بھئی میں اگر خود حج کے لیے جاؤں یا کوئی حج کے لیے جا رہا ہے تو مجھ سے رہنمائی لے گا، تو آج میں اس کو کس طرح مسئلہ سمجھا سکوں، تاکہ وہ ابتدائی طالب علم بھی وہ طالب علمی کے زمانے میں بھی لوگوں کو گائیڈ کرنے کا اہل ہو جائے اور خود مسئلے کو سمجھنے کا اہل ہو جائے، کیونکہ کتابیں تو آلریڈی ایک ہزار سال پہلے کی ہم پڑھ رہے ہیں، پرانا نصاب پڑھ رہے ہیں، یعنی پرانی بکس پڑھ رہے ہیں، لہٰذا ان کو آج کی صدی میں پڑھتے ہوئے آج کی صدی کے ساتھ ان کی تطبیق کرنا ضروری ہے، تو اس کے لیے جدید کتب کا پڑھنا ضروری ہے، طالب علم سے بھی پڑھوانا پڑے گا اور استاد نے خود بھی پڑھنا ہے، ورنہ وہی جو کنز کے اندر یا ہدایہ کے اندر جو وہی 1000 سال پہلے والی مثالیں ہیں وہ تو دی ہوئی ہیں، لیکن آج تو حج کا سارا نقشہ بدل چکا ہے، آج تو سفر کا سارا نقشہ بدل چکا، اس وقت تو اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، تو آج کے اس سفر کے اندر آپ میقات کی تعین کیسے کرو گے، آپ ایئرپورٹ کے اوپر جو احکامات ہیں اس کو کیسے بتاؤ گے، آپ میقات سے گزرتے ہوئے جو جہاز گزرے گا اس کو کیسے آپ بتاؤ گے، آپ وہاں پہنچ کر کیسے بتاؤ گے، تو یہ احکامات تو ہدایہ میں آپ کو نہیں ملیں گے جب تک کہ آپ ان ہدایہ کے ان اصول کو یا ان اصل مسئلے کو آج کے اس زمانے کے ساتھ جوڑ کر نہیں بتائیں گے۔ تو یہ وہ اصل مسئلہ ہے ہماری تدریس میں، جہاں پہ ہمارا طالب علم بالکل کورا ہو کر باہر نکلتا ہے، جس کا عصری زمانے کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہوتا، وہ گھبراتا ہے کہ بھائی مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھ لے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تطبیق ہی نہیں کرنا آتی یا اس سے کروائی ہی نہیں گئی۔ اگلی بات یہ ہے کہ درس کی تقریر کے دوران صورت مسئلہ ہمیشہ جدید اور عصری امور سے بنانا ہے، یعنی جب بھی آپ صورت مسئلہ بنائیں تو صورت مسئلہ زید امر بکر کا اور آ، نمک کی کان کے اندر گدھا چلا گیا اور وہاں نمک بن گیا، اس طرح کے مسئلے اس طرح کے نہیں بنانے، بلکہ آج کی جو جدید شکلیں ہیں کاروبار کی، جدید شکلیں ہیں عبادات کی، جدید شکلیں ہیں سارے امور کی، ان کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے، کیونکہ دین اسلام پڑھا رہے ہو، دین اسلام قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہ سمجھیں کہ دین اسلام تو ہم پڑھا رہے ہیں لیکن مثالیں وہی 1000 سال پہلے والی دیں گے، نہیں، 1000 سال پہلے تو نہیں رہ رہے، ہم تو اس صدی میں رہ رہے ہیں، لہٰذا اس مسئلے کو ایک استاد کی ایکسپرٹی ہوگی کہ وہ آج کے اس دور کے اندر وہ جوڑ کر بتائے، تاکہ طالب علم سمجھے کہ یار مزاربت کی شکل آج میں یہ ہے، اقالہ کی آج کی جدید شکل یہ ہے، بیوع کی آج کی جدید شکل یہ ہے، تو تب جا کر وہ طالب علم نہ باہر نکلے گا اور اس کو شوق پیدا ہوگا کہ وہ جا کر اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کی طرف جائے، اس کو شوق پیدا ہوگا کہ وہ ہائر اسٹڈیز کی طرف جا کر اس میں پی ایچ ڈی کرے، اس کو شوق پیدا ہوگا کہ وہ کچھ جدید سکلز سیکھنے کے لیے جدید مختصر کورسز کرے، تو طالب علم کو ایک استاد ہی کسی لائن پہ لگا سکتا ہے، بشرط ہے کہ استاد خود بھی اس میں دلچسپی رکھتا ہو۔
नंबर 3, ये रिवर्स अप्रोच, यानी मदरसा डॉट पी के अंदर जो असबाक रिकॉर्ड हुए हैं उसकी तरीके को अपनाया जाए। यानी हमेशा सबसे पहले किताब की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफों से बात ना शुरू की जाए। इससे तालिब इल्म उलझ कर इतना तंग हो जाता है कि वो खारजी या वो जो मसले की असल हकीकत है या नीचे जो मसाइल लिखे होते हैं बाब के तहत उनसे वो बहरा हो जाता है, क्योंकि वो आपने उसको लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ में फंसा दिया। लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ वो आखिर में रखी जाए, यानी सबक मिसलों से असली मिसालें दी जाएं। देते देते तालिब इल्म उस सबक को यूं फील करे कि ये मेरे दाएं बाएं के ज़माने का ही सबक है। फिर जब वो पढ़ाएं तो उस दौरान आप उसकी मिसालें भी दें। मुझे चंद मिनट दीजिए, बल्कि चंद सेकंड चाहिए आपके। जी ठीक है मुफ्ती साहब, कोई बात जी वो व्हील है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लोर नहीं किया। मैं उसको कर लेता हूँ और मैं उसके बाद फिर देखता हूँ। अच्छा, बहुत माजरत, बीच में हमारे जो एडवाइज़र हैं उनकी कॉल थी, और वो भी इसी दरस निज़ामी के हवाले से ही हमारे कुछ किताबों पे काम चल रहा है। तो उसमें कुछ अब हम ऑटोमेशन कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ जो है वो हमारी आवाज़ में ही कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो कि जो हमारी आवाज़ में वो सबक खुद रिकॉर्ड करे। तो इस पे काम चल रहा है, इंशाल्लाह वो भी अनकरीब अगर कोई शक्ल उसकी सामने आएगी तो आपको भी हम बताएंगे। तो बहरहाल ये जो दरमियानी दर्जात में हम तदरीस की बात कर रहे थे, तो उसमें रिवर्स अप्रोच तक हम पहुंचे थे। कोई बता सकता है रिवर्स अप्रोच क्या है जी? अभी मैंने थोड़ी सी तशरीह की है। कोई एक रज़ाकाराना तौर पर आ जाए, बताए जी। जी, इसमें आपने बताया है कि बच्चों को फौरन लुगत या उसका जो माना है उस पे ना लेके जाया जाए। इसमें बच्चों को थोड़ी समझने में परेशानी होगी। पहले मिसाल के साथ बच्चों को सबक आसान करके दिखाया जाए, फिर उसके बाद उसका जो लुगत या माना है वो बयान किया जाए। जी बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। अबरार साहब, अपनी टीम को ना, अपने क्लास को इतना वो करें कि वो है कि मौलवी आम बाशित की चुप न शवद ना, तो वो इतने, यानी इनको सवालात करने चाहिए और इतने इनको बीच में आकर अपनी बात करनी चाहिए, ताकि जो है ना वो एक पढ़ाने वाले को भी परेशानी हो कि यार मुझे तो खूब तैयारी करके आनी चाहिए थी, ये तो सारे असातिज़ा हैं और सवालात कर रहे हैं, तो ताकि वो हमारा 1 घंटा ना वो इफेक्टिव
افیکٹو ہو جائے۔ جی نمبر 4 ہے جی کہ دوران تدریس طلبہ کو متعلقہ مقامات کا دورہ کروا کر عملی مشق اور تطبیق دینا، یہ انتہائی اہم ہے، اور یہ چیز اگر مدارس میں شروع ہو جائے تو یقین کریں کہ طالب علم درس نظامی تک پہنچتے پہنچتے وہ مفتی بھی بن جائے گا۔ کیونکہ اگر آپ کسی طالب علم کو کچھ پڑھا رہے ہو، مثال کے طور پر آپ کوئی مارکیٹ کے بارے میں کوئی پڑھا رہے ہو، یا بینکنگ کے بارے میں کچھ پڑھا، ظاہر ہے بجو کے اندر تو بینکنگ بھی ہے، مزاربت میں مزاربت ساری، یہ بینکنگ ساری اسی پہ چلتی ہے اور اجارہ پہ چلتی ہے۔ تو جب کتاب الاجارہ آپ پڑھا رہے ہو تو اس کی جدید شکلیں آپ نے پہلے سبق کے دوران بتائیں، طالب علم سے پڑھوا بھی تھیں۔ اب وقت آ گیا کہ طالب علم کو آپ نہ جا کر اس کسی ایک بینک کا دورہ کروا دو، کسی قریب میں جو بھی آپ کے چیزیں دستیاب ہیں، مارکیٹ ہے، اس کا دورہ کروا دو۔ اچھا، طالب علم کو جا کر کسی دکاندار سے ملوا دو، اس سے پوچھو، یہ دیکھیں کتنے دن میں اجارے ہو رہے ہیں، مزاربتیں ہو رہی ہیں۔ جٹ اور جاہل لوگ بھی نا وہ موٹے موٹے مسائل کو بہت اچھی طریقے سے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بچہ طالب علم جب آتا ہے تو اس بیچارے نے ادھر کتاب میں تو پڑھا ہوتا ہے، لیکن معاشرے میں آتا ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ شکل کون سی ہے، یہ مزاربت کی شکل ہے، اجارے کی شکل ہے، اقالے کی شکل ہے، یہ کیا ہے، وہ نہیں بتا سکتا۔ ایون ایک جب عالم دین کئی سالہ تدریس کے بعد بھی نہیں بتا سکتا، وہ اس کے لیے بھی کسی مفتی کو ہی ڈھونڈتا ہے کہ یار تو بتا کہ یہ کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، حالانکہ اس بیچارے نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے لیکن اس کو عصری تطبیق نہیں آ رہی۔ کیا اس سے کوئی اتفاق کرتے ہیں ابرار صاحب، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایسا ہے؟ بالکل ہے حسن صاحب، بارہا وہ چیزیں ہمارے سامنے سے گزری ہوتی ہیں، ہم نے پڑھی ہوتی ہیں، لیکن جب ان کا اجرا نہیں ہوا ہوتا یا ہم نے اس کو عصر حاضر کے مطابق نہیں دیکھا ہوتا تو پھر کافی مشکل آتی ہے۔ اور ہم نے کئی سارے اپنے ذی استعداد ساتھیوں کو کسی مفتی صاحب سے رابطہ کرتے ہوئے میں اکثر دیکھا کہ بھائی آپ مجھے سمجھا دیں کہ اس مسئلے میں ہم کیا کریں، اور وہ جو مفتی صاحب ہیں تو وہ اسی کتاب سے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہم نے فلاں کتاب میں پڑھا تھا، تو یہ ایسے ہے۔ یقیناً بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اور طلاق کے جو بڑے مسائل ہوتے ہیں، اب طلاق کے لیے اتنے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، جبکہ ایک مفتی کو کیوں آتے ہیں؟ وجہ کہ اس نے عصری تطبیق کی ہوتی ہے، صرف اور صرف اتنی بات ہوتی ہے، اور اس نے جا کر نا سوسائٹی کے اندر کام کیا ہوتا ہے کچھ عرصہ کے لیے۔ تو یہی طالب علم کو اگر پہلے سے ہی سمجھا دیا جائے، مثلا طلاق کے مسائل کے لیے اگر کچھ بھی وزٹ نہیں ہو سکتے کہیں پہ، تو کسی دارالفتاء کا وزٹ کروا کر نا وہاں مفتیان اکرام کے ساتھ بٹھایا جائے، اپنے ہی دارالفتاء کے اندر کچھ دیر کے لیے بٹھا دیا جائے، کسی دوسرے دارالفتاء میں بٹھا دیا جائے، کچھ فتوے 4-5 فتوے کی کتابیں، کتاب و طلاق کے حصے کو ان سے مطالعہ کروا دیا جائے، تو سمجھ آ جائے گی کہ لوگوں کے سوالات کیسے آتے ہیں، ان کے جوابات کیسے دیے جاتے ہیں، اور مسئلے کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ پھر خواتین کے لیے حیض و نفاس کے مسائل ہوتے ہیں، انتہائی پیچیدہ ہوتے ہیں، انتہائی پیچیدہ اور مشکل ہوتے ہیں۔ خواتین آپس میں اس کو ڈسکس کر کے ان مسئلوں کو بچیوں کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتی ہیں۔ تو یہ وہ ہیں کہ کہیں پہ بھی فقہ کی کتاب کو بغیر یہ وہ فقہ کا اجرا ہے، جیسے ہم صرف اور نحو کا اجرا بتا رہے تھے نا، یہ ہے وہ اجرا جو آپ نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ فقہ کی کوئی بھی کتاب نہ پڑھوائی جائے، ورنہ ظلم ہوگا اس طالب علم کے ساتھ، ساری زندگی ظلم ہوگا کہ وہ اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میں کیسے اس کی تطبیق دوں۔ کتاب الطلاق تو میں نے پڑھی تھی، لیکن ایک خاتون اگر آپ سے آ کر طلاق کا مسئلہ پوچھتی ہے یا ایک مرد پوچھتا ہے، وہ آپ کو اس کے ساتھ جوڑنا نہیں آئے گا۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے جس کے اوپر میں خود بھی ریسرچ کر رہا ہوں، اور میری پی ایچ ڈی بھی اسی کے اوپر ہے۔ اچھا جی، نمبر 5 یہ ہے کہ فن کی مبادیات اور اصول کو اچھی طرح ازبر کروانا۔ اب اصول فقہ یا اصول حدیث یا اصول تفسیر، یہ جو بھی اصول پڑھائے جاتے ہیں نا، تو یہ طالب علم کو نا چھوٹے چھوٹے رسالے ہوتے ہیں، ان کو رٹا لگوا دیا جائے باقاعدہ، کیونکہ ان کو اصول سے یہ پتہ چل جائے کہ طالب علم کو کہ یہ مسئلہ نکلا کہاں سے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی فقہ کے مسائل ہیں وہ 4 ہی دلائل سے نکلتے ہیں، یا تو قرآن ہے سب سے پہلے، یا پھر حدیث ہے، یا پھر اجماع ہے، اور آخر میں یا پھر قیاس ہے۔ تو ان چاروں دلائل کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے، اور اصول فقہ میں یہی ہوتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ اس اصول سے، یعنی یہ مسئلہ اس دلیل سے نکلا ہے، یہ قرآن مجید کی دلیل ہے، یہ حدیث ہے، یہ اجماع ہے، یا یہ قیاس ہے۔ قیاس اور اجماع بھی کوئی اپنی سوچ نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھی قرآن اور حدیث کے اصولوں کی روشنی میں بنائے گئے کچھ ضابطے ہوتے ہیں، ان ضابطوں کے اوپر تولا جاتا ہے کچھ مسائل کو، جو مسائل قرآن مجید میں براہ راست موجود نہیں ہوتے، اور پھر وہاں سے وہ نکالا جاتا ہے۔ اور چھٹا یہ ہے کہ طلبہ کے گروپس بنا کر مختلف پروجیکٹس دے کر تحقیق کروانا اور پریزنٹیشن پیش کروانا، یہ بھی انتہائی اہم کام ہے کہ طالب علم کو صرف یہ نہیں کہ پورا سال استاد ہی تقریر کرتا ہے،
تقریر جاڑنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے، طالب علم کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور صرف کتابی بنایا جا رہا ہے طالب علم کو، کتابی، اور کتاب سے باہر دنیا نہیں دکھائی جاتی۔ تو اس کا یہ ایک طریقہ ہے کتاب سے باہر دنیا دکھانے کا، کہ طالب علم کہ دو دو تین تین چار چار گروپس تعداد کے اعتبار سے بنائے جائیں، اور ان گروپس کے اندر وہ ان کو نا کوئی ایک ٹاسک دیا جائے۔ مثال کے طور پر فقہ کے اندر اگر آپ ان کو ہدایہ کا کوئی باب پڑھا رہے ہو، کتاب الحج پڑھا رہے ہو، تو طلبہ کو یہ ٹاسک دیا جا سکتا ہے کہ بھئی ایک گروپ کو یہ کہا جائے کہ بھئی آپ پورے جو میقات ہیں جتنے بھی، ان میقات کی جو نا لوکیشن وہ ذرا ریسرچ کر کے لے کر آؤ کہ وہ کہاں کہاں پر واقع ہیں، اور جدید اس کی جو لوکیشن ہے وہ کیا ہے۔ اب طالب علم رات بھر وہ گوگل کرے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا، کون سے، تو وہ ایک گروپ جو ہے نا وہ پریزنٹیشن بنا کر لے آئے۔ بے شک اگر پریزنٹیشن ان کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے تو وہ اپنی کسی کاپی کے اوپر ہی پریزنٹیشن بنا لے، کہ مثلا سلائڈیں ایک صفحے کے اوپر کچھ لکھتے، پھر دوسرے پھر تیسرے اوپر ہیڈنگ دے کر بہترین سی وہ بنا کر لے آئے۔ اور اگر اس کو کوئی کتاب مل گئی ہے تو اس کتاب کو ہی ساتھ اٹھا کر لے آئے کہ بھئی یہ ہیں وہ میقات۔ تو کچھ نہ کچھ تو یہ پروجیکٹ سادے طریقے سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر دوسرا کوئی ہے تو حج کے اندر اس کو دوسرا پروجیکٹ یہ دیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ بتاؤ کہ حج کی مکمل جو 5 دنوں کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب کو لکھو اور ساتھ جگہ کا تعین بھی کر کے آ جاؤ۔ اب یہ دیکھو، اگر یہ پروجیکٹ طالب علم کو دیا جائے، بیچ میں ان کو ٹائم دے دو 4 دن کا، 5 دن کا، 6 دن کا، اس کے بعد وہ پروجیکٹ آئے اور اس کو آپ دیکھو، ان کا آپس میں مقابلہ کیا جائے، اس مقابلے کے اندر پھر ان کو انعامات دیے جائیں، تو یہ دیکھیں یہ فقہ ہی پڑھائی جا رہی ہے، لیکن وہ کتنے مزے سے پڑھائی جا رہی ہے کہ ایک پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے جی۔ اچھا، یہ ابھی تک جاری ہے یہ سلائیڈ۔ تفسیر کے حوالے سے یہ ہے کہ کسی ایک تفسیر پر اکتفا نہ کیا جائے کہ بس اردو کی تفسیر ہے، اور بدقسمتی سے مدرسوں میں جو سب سے پہلے سال والا استاد ہوتا ہے، جس کا پہلا سال ہوتا ہے، جس کو کچھ بھی نہیں آتا، اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نا تفسیر ہی پڑھا دو۔ کیوں؟ کہ اس نے اردو تفسیر سے رٹا مارنا ہے اور آ کر وہ ترجمہ طلبہ کو سنا دینا ہے، جبکہ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کے ساتھ اتنا ظلم وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ایسا کیا جائے کہ تفسیر کسی ماہر استاد کو دی جائے، اور اس استاد کو یہ کہا جائے کہ آپ خود بھی مختلف تفاسیر دیکھ کر آیا کرو، اور طلبہ کو بھی مختلف تفاسیر کا دیکھنے کا پابند بناؤ، اور پھر یوں کرو کہ ان تفاسیر کو، یا طالب علم جب صبح آئیں تو ان سے باقاعدہ خود آیت کا ترجمہ کرواؤ، اور پھر اس کے مطابق اس آیت کے اندر جو مختلف تفاسیر کے جو نکات ہیں، تو طالبہ جنہوں نے تیاری کر کے ساتھ نکات لائے ہیں، تو ان سے پوچھا جائے کہ ہاں بھئی اس کے اندر کیا نقطہ ہے، کون سی تفسیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو مختلف تفسیر جب طلبہ دیکھ کر آ رہے ہوں گے تو ان کا چونکہ مطالعہ رات کو کروایا ہی لائبریری میں جائے کہ وہ مختلف تفسیر اس آیت کے تحت یا اس رکوع کے تحت دیکھ کر آئیں، تو پھر دیکھو نا کہ وہ کتنا مزہ آئے گا، کہ طالب علم کسی ایک تفسیر پر بند نہیں ہوگا۔ عربی تفسیر میں ہی سارے علوم ہیں، اردو تفسیر میں اکثر جو ہے نا وہ عربی سے ہی لیے گئے ہیں، تو اس لیے عربی تفسیر دکھائی جائیں اور ان کا ہی مطالعہ جو ہے طلبہ سے کروایا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آیات اور احادیث کو یوں پیش کرنا کہ جیسے وہ اسی صدی میں نازل اور وارد ہوئی ہیں۔ یہ بہت زبردست ہے، یعنی آیات اور احادیث کا بھی اجرا عصری تطبیق کے اندر کرنا ضروری ہے۔ ہمیشہ وہ جو قصے ہیں اقوام کے، ان کو ادھر ہی نہ بند کر دو کہ اچھا یہ ان کے لیے تھے، ہمارے لیے تو اس میں کچھ نہیں ہے، نہیں، بلکہ ان قصوں کو بھی آج کے اس موجودہ وقت کے ساتھ تطبیق دی جائے کہ اس جیسی شکلیں آج کون سی موجود ہیں۔ اور نمبر 3 یہ کہ ابتدائی ترجمہ طلبہ سے ہی کروانا، تشریح میں بھی طلبہ کے ماحصل مطالعے کو سننا، اور ساتھ پھر استاد جو ہے نا اس کے اوپر اضافات وہ کرتا رہے۔ نمبر 4 یہ کہ بہت اہم ہے یہ بات، سب اس کو غور کریں کہ جغرافیہ سے تعلق رکھنے والی آیات اور احادیث کو پڑھاتے وقت نقشوں کی مدد سے متعلقہ مقام کی زیارت کروانا۔ آپ کی جو کلاس ہے، کلاس کے اندر پوری دنیا کا نقشہ بھی موجود ہو، اور کچھ اہم تاریخی نقشہ جات بھی کلاس کے اندر لگے ہوئے، جس طرح اسکول کی کلاسز میں اور نقشے ہوتے ہیں، قائد اعظم کا، علامہ اقبال کا نقشہ ہوتا ہے، دوسرے نقشے ہوتے ہیں، تو آپ کی مدرسے کی کلاس کے اندر دنیا کا نقشہ ہو، اور اسلامی ممالک کا نقشہ ہو، سعودی عربیہ کا نقشہ ہو، اس کے اندر وہ تاریخی مقامات کے نقشے الگ الگ سے بھی لگے ہوئے ہوں، تاکہ جب آپ پڑھائیں تو آپ وہاں ہائی لائٹر کے ذریعے سے یا ریزر کے یعنی لیزر کے ذریعے سے آپ وہ بتا رہے ہوں کہ بھائی یہ مقام ہے، دیکھو اس حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے،
پھر دیکھو کہ آپ کی تدریس کا مزہ کتنا دوبالا ہوتا ہے. صرف کتاب کے اندر ہی کہ بس وہ ایک جگہ تھی جہاں پہ قوم لوط غرق ہوئی تھی، بس وہ تھی جی، پتہ نہیں کہاں تھی، مجھے بھی نہیں پتا. تو طالب علم کہیں گے ہاں ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے بس ظلم والوں کو پسند نہیں کیا اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ یہ ہو گیا. تو کم از کم وہ دنیا کے اوپر کسی جگہ پہ ہوئی ہے بھائی، وہ بتاؤ وہ کہاں ہوئی ہے. نہ استاد کو پتا ہے نہ طالب علم کو پتا ہے، بس وہ سبق چل رہا ہوتا ہے. تو جغرافیہ سے تعلق رکھنے والی آیات اور احادیث کے اوپر کئی کتابیں آ چکی ہیں کہ اطلس القرآن، اطلس الحدیث کے نام سے کتاب کو سرچ کرو تو آپ کو ملے گا کہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی مقامات کا ذکر آیا ہے، جتنے بھی انبیاء کا ذکر آیا ہے، وہ جن جن مقامات میں مدفون ہیں یا انہوں نے وقت گزارا ہے، ان مقامات کا باقاعدہ نقشوں کی مدد سے وہاں پہ ذکر آیا ہوا ہے. ان کتابوں کو باقاعدہ مرتب کر دیا گیا. احادیث، اطلس الاحادیث موجود ہے آپ کی، تو ان کو سامنے رکھیں اور نقشوں کی مدد سے پڑھائیں تاکہ طالب علم کو بصیرت حاصل ہو. اور پانچواں پوائنٹ یہ کہ ہر سبق کے آخر میں طلبہ کو 3 یا 4 سوالات ضرور لکھوائیں جن کا جواب اگلے دن وہ تحقیق کر کے لے آئیں. یعنی سبق کے آخر میں 2-3 سوالات لکھوائیں کہ بھئی اس کا جواب مجھے چاہیے، اور وہ سوالات ایسے ہوں کہ جس میں طالب علم کو ریسرچ کرنی پڑے، تحقیق کرنی پڑے، اور تحقیق کے بغیر وہ فی البدیہہ لکھ کر نہ لائے اور اگلے دن وہ پھر دیکھے جائیں. ہماری آخری سلائیڈ ہے کہ دورہ حدیث کی مؤثر تدریس کے لیے تجاویز. کچھ تو دورہ حدیث کے حوالے سے یعنی حدیث کے حوالے سے جو ہم نے پڑھایا وہ تو آپ کو پچھلی سلائیڈوں میں بھی آ گیا. کچھ دورہ حدیث کے لیے ہیں، کیونکہ دورہ حدیث میں مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال ہوتا ہے دورہ حدیث کا، جو کہ ناکافی ہے، کیونکہ اتنی بڑی کتابیں ان کا حق کیسے ادا ہوگا 1 سال میں؟ ایون 2 سال میں بھی نہیں ہو سکتا. صرف بخاری شریف پورا سال اگر کوئی پڑھے تو وہ نہیں مکمل ہو سکتی. تو کیوں ہم اتنی بڑی کتابوں کو 1 سال میں کریں؟ تو اس کے اوپر بڑی انتظامیہ جو ہر وفاق کی وہ سوچے گی. لیکن ہم اگر پڑھا رہے ہیں مجبوراً کیا کریں؟ اس پورے نظم کے مطابق رہتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آخری درجے کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کچھ ایسے کام کیے جا سکتے ہیں کہ جو طلبہ کے لیے کچھ مفید ہو سکتے ہیں. جس میں نمبر 1 یہ ہے کہ طلبہ اور اساتذہ کے درمیان کام تقسیم کر دیا جائے. کچھ کام طلبہ سے کروایا جائے کہ عبارت وہ تیار کر کے لے کر آئیں اور عبارت کا مختصر اس کی تشریح ترجمہ وہ کریں. استاد صرف اس کے اوپر جو اقوال ہیں اور یہ ان کی عصری تطبیق ہے وہ استاد کے ذمہ رہ جائے تاکہ کام تقسیم ہو اور جلدی سے کام جو ہے وہ ہوتا رہے. اور دوسری اہم بات یہ اسی طلبہ اور اساتذہ کے درمیان کام کی تقسیم میں کہ اگر ابو داؤد شریف کے اندر مثال کے طور پر اگر کتاب الطہارات کی تشریح ہو رہی ہے تو استاد آپس میں اساتذہ تقسیم کر دیں گے بھائی کتاب الطہارات کی تشریح ابو داؤد کے اندر ہی ہوگی، ترمذی کے اندر میں نہیں کروں گا، ترمذی کے اندر میں ذرا مختصر چلاؤں گا، ترمذی کے اندر میں کتاب الصلاۃ کی تشریح کروں گا. تو ابو داؤد والا کہے گا ٹھیک ہے کتاب الصلاۃ کے اندر میں ابو داؤد کو پڑھاتے ہوئے جو ہے نا وہ نہیں کروں گا، تشریح نہیں کروں گا. تو یوں کر کے نا ابحاث کو تقسیم کر دیں اساتذہ کہ کچھ حصے کی تشریح ایک کتاب کے اندر ہو تو دوسری کے اندر نہ ہو، کیونکہ احادیث پیرالل ہیں، ایک جیسی ہیں، ابحاث بھی ایک جیسی ہیں. تو ایک استاد اگر وہی تقریر کر کے چلا گیا، پیچھے دوسرا ہے وہ بھی وہی تقریر کر رہا ہے کتاب الطہارات کے اندر، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. کہ ٹھیک تو ہے ہی ہے لیکن وقت اتنا لگ جائے گا کہ آخر میں پھر کتابیں جو ہے نا وہ ایسی ہی گزارنی پڑیں گی. تو ابحاث تقسیم کی جائیں تو یہ بہت مفید ہے. تدوین حدیث، علم الرجال، اصول حدیث کو مختصر اگر پڑھا دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. نفس حدیث کو فقہی ابحاث پر ترجیح دی جائے، یعنی نفس حدیث کے اوپر زیادہ زور دیا جائے تاکہ طالب علم نفس حدیث کو سمجھے، اس کی فقہی ابحاث کو ساری زندگی وہ سمجھتا رہے گا. نمبر 4 یہ ہے کہ فقہی ابواب کی تشریح مختلف کتب میں سے اساتذہ میں تقسیم کی جائے. یہی وہ بات ہے جو میں نے ذکر کر دی. اور 5ویں بات یہ ہے کہ شروع سے آخر تک ایک ہی انداز رکھا جائے. شروع سے آخر تک ایک ہی انداز یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ایک استاد جو ہے نا وہ شروع میں ان ساری باتوں کا لحاظ رکھیں. حدیث کی عصری تطبیق پر زیادہ توجہ دی جائے. تو آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا اور یقیناً ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ پوری درس نظامی کو کور کر دیا جائے اور اس میں جہاں جہاں پہ بھی ضرورت پڑتی ہے مفید تدریس کی تو وہ کرنے کی کوشش کی جائے. اگر اس میں کسی کا کوئی سوال ہے وہ سوال رکھا جائے تاکہ ہم اس کے مطابق مختصر سی کوئی بات کریں. اور چونکہ سبق کا وقت مکمل ہو چکا ہے تو آپ میں سے کوئی بھی اگر جانا چاہے تو جا سکتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آج کل کوئی آن لائن چل رہی ہے درس نظامی کی تدریس کسی مدرسے کے تھرو؟
एक दो जगह पे सुना है कि चल रही है ऑनलाइन दरस निज़ामी, लेकिन मुकम्मल अबरार साहब आप भी इसकी कोई मालूमात लीजिएगा। मैंने बस सिर्फ सुना है, अब नहीं पता कि वो इदारे वाले कौन हैं, और उनको एक्सप्लोर करना भी बाकी है। जी, और किसी का कोई सवाल है दरस निज़ामी की तदरीस के हवाले से, कोई मसला हो जिसको आप पूछना चाहें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये पूछना है कि अगर ऐसी जो तालिबात होती है मतलब मदरसे में नहीं पढ़ती, वैसे वो तफसीर पढ़ना चाहती हैं, मतलब असली तालीम याफ्ता होती हैं, तो उनको कैसे पढ़ाई जाए तफसीर? अ, उनके जो अरबी वगैरह इतनी अच्छी नहीं होती उनको, उनकी। जी, उनके लिए सबसे बेहतरीन दरसात दीनिया का कोर्स है, यानी पूरा आलम कोर्स भी वो नहीं कर सकती, तो उनको पार्ट टाइम दरस निज़ामी या पार्ट टाइम दरसात दीनिया का कोर्स अगर करवा दिया जाए तो वो इंतहाई मुफीद है। जी, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम इस क्लास को यहीं पे ही मुकम्मल कर देते हैं जी। जी ठीक है हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला बहुत जज़ाय खैर अता फरमाए आपको। अगर कोई सवाल होगा तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप हमारे मौजूद हैं, आपको इंशाल्लाह हम वहाँ पे भेज देंगे। बाकी हाजिरी लिंक दोबारा भेज दिया गया है, जिन हजरात ने हाजिरी नहीं लगाई वो दोबारा से लगा लें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम।